कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। परवीन शाकर हर महफिल में जूते उतार कर बैठती थी, बल्कि वो गाड़ी भी नंगे पांव ही ड्राइव करती थी। सारे मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। परवीन शाकर को शायरी में अहमदुद्दीन कासमी की सरपरस्ती हासिल थी। खुद फूल की तरह मुझे खिलने का शौक था, अब तेज है हवा तो हवा का कसूर क्या। पॉडकास्ट कुका के साथ इरफान सादिक हाजिर खिदमत है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परवीन शाकर की शायरी की, उनकी शख्सियत की और उनकी शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू जो अब तक लोगों के सामने नहीं आ सके या जिन पर बहुत कम बात की गई है। हम उन पहलुओं पर आज बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि परवीन शाकर बहुत मारूफ और बहुत मकबूल शायरा है। गुज़श्ता 50 सालों में अगर हम देखें कि जितनी शोहरत और मकबूलियत परवीन शाकर के हिस्से में आई है, इसका अशर शेर भी किसी दूसरे शायर के हिस्से में नहीं आया। इतनी मकबूलियत और शोहरत की वजह जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि परवीन शाकर की शायरी खालिस जज्बात पर मुश्तमिल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। वो मोहब्बत की जिन मंजिलों से गुजरती रही उसका इजहार बहुत ही सादा, बहुत ही सलीस और बहुत खालिस अंदाज में उन्होंने अपनी शायरी में किया है, जिसकी वजह से लोगों को उनकी शायरी अपनी अपनी से महसूस हुई और वो जब परवीन शाकर की शायरी पढ़ते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारे दिल की बात कर रही हैं। दोस्तों, परवीन शाकर की शायरी का जो पहला मजमूआ छपा था खुशबू के नाम से, उसमें एक गज़ल है कि कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। यही खुशबू उनकी शायरी का मरकज़ी नुक्ता है। अगर मैं ये कहूँ कि परवीन शाकर की सारी शायरी इसी मरकज़ी नुक्ते के गिर्द घूमती है तो ये बात गलत नहीं होगी। इसी खुशबू की वजह से उनका पूरा कलाम खुशबूदार है। जब कारी उनकी किताबें पढ़ता है, उनकी शायरी पढ़ता है, तो वो ख़ुद भी अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का और महका महका सा महसूस करता है। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है फूल किधर जाएगा। और फिर वो कहती हैं कि खुद फूल की तरह मुझे खिलने का शौक था, खुद फूल की तरह मुझे खिलने का शौक था, अब तेज है हवा तो हवा का कसूर क्या। दोस्तों, परवीन शाकर की शायरी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। आप उनकी शायरी पढ़ते हैं, उनकी गज़लें पढ़ते हैं, उनकी नज़में पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बातें मैं उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले उनके बेटे मुराद ने BBC को इंटरव्यू देते हुए बताया, मेरी वालदा बहुत मसरूफ़ रहती थी, दिन को वो अपने ऑफिस में जाती, ऑफिस के बाद मुशायरों में उनका बहुत आना जाना था, लेकिन रात का खाना वो अक्सर मेरे साथ खाती। उनको मेरे पसंदीदा खानों का बहुत इल्म होता था और वो बड़े शौक़ से मेरे लिए खाना बनाती थी। मटर पुलाव और मछली मुझे बहुत पसंद थे और वो अक्सर मेरे लिए ये खाना बनाती थीं। उन्होंने मज़ीद बताया कि उनकी ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत ख़ास मुकाम था, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं और वो अक्सर इस फ़िक्र में रहती थीं कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ूं और उनका ये ख़्याल था कि मैं किसी अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में दाखिला ले लूं ताकि पूरी यकसुई के साथ मैं पढ़ता रहूं। मुख्तलिफ़ स्कूलों का हम इंतखाब करते रहे, लेकिन मैंने एक दिन मामा से कहा कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं तो फिर अपने आप से मुझे दूर क्यों भेजना चाहती हैं।
تو ماما کہنے لگیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں تمہارے بھلے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ماما میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، میں دور نہیں جانا چاہتا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو کہ مجھے ایک خط لکھو اور اس خط میں جو بھی باتیں تمہارے دل میں ہیں وہ ساری باتیں مجھے لکھ دو، پھر میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گی۔ تو میں نے ماما کے نام ایک خط لکھا، جو بھی باتیں میرے دل میں تھیں میں نے ان سارے خدشات کا اظہار کیا۔ خط پڑھنے کے بعد ماما نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور انہوں نے کہا کہ اب تمہیں بورڈنگ سکول میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ ہی رہو۔ مراد نے مزید BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ پروین شاکر بہت دور اندیش تھیں، وہ اکثر یہ بات مجھ سے کرتی تھیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، اور اس میں بھی وہ جو نیرو سرجن ہوتا ہے جس کی بہت مشکل سے اسٹڈی ہوتی ہے وہ بن جاؤ۔ بورڈنگ سکول میں بھیجتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ میں MBBS کر لوں، ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن جب یہ فیصلہ ختم ہو گیا تو پھر ان کا یہ خیال تھا کہ میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کروں اور کمپیوٹر میں آگے بڑھوں۔ وہ یہ بھی کہتی تھی، بہت دور اندیش تھیں، وہ اکثر یہ بات کہتی تھی کہ آنے والا جو دور ہے وہ کمپیوٹر کا ہے، تو تمہیں اس کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے۔ ماما کی ہدایت کے مطابق میں نے کمپیوٹر سائنسز میں داخلہ لیا اور میں سافٹ ویئر کا انجینئر بن گیا۔ اس وقت میں گاڑیاں بنانے والی جو سب سے مشہور کمپنی ہے ٹیسلا میں جاب کر رہا ہوں۔ اگر ماما زندہ ہوتی تو وہ کتنا خوش ہوتی۔ مراد نے مزید بتایا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے اکثر شعر لکھا کرتی تھی، خود کلامی کے انداز میں۔ تو جیسے ہی انہیں کوئی اپنا شعر اچھا لگتا تو وہ فوری طور پہ ڈائری پہ لکھ لیتی۔ ان کی جتنی بھی شاعری ہے وہ زیادہ تر ایسے ہی چہل قدمی کرتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ مراد نے مزید یہ بتایا کہ ماما کی وفات کے بعد ان کے دوستوں نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ جس سرکاری گھر میں رہتا تھا وہ گریجویشن میرے کرنے تک وہ میرے پاس ہی رہا۔ اس کے علاوہ میری جو ایجوکیشن تھی وہ فری کر دی گئی۔ اس وقت کی جو وزیر اعظم تھی بینظیر بھٹو، انہوں نے ماہانہ 60,000 میرا وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو یہ سارا اسی صورت میں ممکن ہوا کہ لوگ جو ہے وہ میری ماما سے، پروین شاکر سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی شاعری سے محبت کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید شاکر حسین تھا، جو خود بھی شاعر تھے اور ثاقب تخلص کرتے تھے۔ پروین کے والدین ہندوستان کے صوبہ بہار کے ایک ضلع گیا کے چھوٹے سے گاؤں شیخو پورہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے نانا حسن عسکری کاظمی بھی اچھا شعری اور ادبی ذوق رکھتے تھے۔ پروین شاکر اور ان کی بڑی بہن نسرین ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ پروین شاکر نے کراچی یونیورسٹی سے MA انگلش کیا، پھر یہیں سے لسانیات میں MA کیا، پھر جنگ میں ذرائع ابلاغ کے موضوع پر PhD کا مقالہ لکھا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی سے بینک ایڈمنسٹریشن میں MA کیا اور پھر 9 سال کراچی کے ایک کالج میں انگریزی پڑھاتی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے CSS کا امتحان دیا اور کسٹم میں کلیکٹر بن گئی، پھر اسی عہدے سے ترقی کرتے کرتے پرنسپل سیکرٹری بنی اور بعد میں اسی ادارے میں CRB اسلام آباد میں مقرر ہوئی۔ 24 سال کی عمر میں ان کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو شائع ہو گیا تھا۔ پروین شاکر زمانہ طالب علمی میں ہی بہت معروف ہو گئی تھیں، انہوں نے شعر کہنے شروع کر دیے تھے اور وہ کالجز میں ہونے والے بین الاقوامی مشاعروں میں ریگولر شریک ہوتی تھی۔ اسی زمانے میں وہ ریڈیو پاکستان کے پروگرام جو ادبی اور علمی پروگرام ہوتے تھے ان میں بھی شامل ہوتی رہیں۔ 1976 میں ان کی شادی ان کے کزن نصیر احمد سے ہو گئی۔ نصیر احمد ان کے خالہ زاد تھے اور وہ ملٹری میں ڈاکٹر تھے۔
1976 میں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام مراد رکھا گیا۔ 1987 میں پروین شاکر نے اپنے شوہر نصیر احمد سے طلاق لے لی۔ یہاں پر ان کی شاعری کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس کو سنہرا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ جب درد لفظوں میں ڈھلتا ہے تو وہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اترتا جاتا ہے، اور یہیں سے پروین شاکر نے ایسی شاعری کی جس کی وجہ سے آج ہم ان کی شاعری کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروین شاکر کی شاعری میں موضوعات کا بہت تنوع ہے، لیکن محبت اور عورت ان کی شاعری کے خاص موضوع ہیں۔ ان کی زندگی میں ہی ان کے 4 شعری مجموعے شائع ہو گئے تھے، جن میں خوشبو، صدبرگ، خود کلامی اور انکار۔ 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد میں پروین شاکر کو ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا، اور وہ اس ٹریفک حادثے کی وجہ سے صبح سویرے اپنے حال کے حقیقی سے جا ملی، اور اس طرح سے اردو شاعری کا یہ ایک مہکتا ہوا باب اپنے انجام کو پہنچا۔ ان کا 5واں شعری مجموعہ کفی افسوس ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ ان کے 5 شعری مجموعوں پر مشتمل ان کی کلیات ماہ تمام کے نام سے بھی شائع ہو چکی ہے۔ دوستو، پروین شاکر کی ابتدائی شاعری خالصتاً ایک نوعمر لہجے کی اور ایک نسائی لہجے کی خوبصورت شاعری ہے۔ انہوں نے ایک نوعمر لڑکی کے جذبات و احساسات کو بڑی خوبصورتی سے اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ شاعر نے اپنے جذبات کو اپنے اشعار میں پرویا ہے، وہ تو سبھی شاعر کرتے ہیں۔ اصل چیز وہ ہنر اور وہ سلیقہ ہوتا ہے جو شعراء پر انعام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا جاتا ہے۔ پروین شاکر کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش ہے۔ ان کے کلام میں وہ سلیقہ ہے، وہ کرینہ ہے جس کا انہوں نے اظہار کرتے ہوئے بہت خوبصورت اشعار اردو شاعری کو دیے ہیں۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ پھر وہ ایک جگہ پر کہتی ہیں کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، تیری چاہت کے بھیگے جنگلوں میں میرا تن مور بن کر ناچتا ہے۔ انسان ساری زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، مختلف تلخ اور شیریں تجربات سے گزرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری میں تنوع آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اور وہ حقیقت پسند ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح کی کیفیت سے پروین شاکر بھی گزری ہیں، اور انہوں نے زندگی کو جھیلا ہے اور زندگی کے مختلف تجربات کو اپنے شعروں میں پھر بیان بھی کیا ہے۔ بارشیں جھاڑے کی اور تنہا بہت میرا کسان، جسم اور اکلوتا کمبل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ۔ پھر کتنا خوبصورت شعر ہے کہ جگنوں کو دن کے وقت پکڑنے کی ضد کرے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ پھر وہ ایک جگہ پر کہتی ہیں کہ اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ پھر وہ کہتی ہیں اپنی جو ایک خاص ان کی کیفیت ہے جس میں وہ آ کر اکثر شعر لکھتی تھیں کہ آندھی کی زد میں آئے ہوئے پھول کی طرح میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہوا میں بکھر گئی۔ پروین شاکر ایسی شاعرہ ہیں
جنہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں اور نظمیں بھی لکھی ہیں، وہ ان دونوں اصناف کو بڑی سہولت سے لکھتی تھیں۔ ان کی کتابوں میں غزلوں اور نظموں کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ خواتین و حضرات، ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ شعر لکھنے کی طرح شعر پڑھنا بھی ایک آرٹ ہے، کہ جب شاعر اپنی اسی کیفیت میں جا کر جس میں وہ شعر لکھتا ہے اور جب وہ شعر پڑھتا ہے اسی کیفیت میں، تو شعر کا حسن جو ہے وہ پہلے سے 2 گنا ہو جاتا ہے۔ پروین شاکر بھی ان خوش نصیب شاعروں میں شامل ہے جن کو شعر پڑھنے کا سلیقہ آتا تھا، جن کو شعر پڑھنے کا ہنر آتا تھا۔ ان کے لہجے کی اداسی، ان کے لہجے کا ٹھہراؤ ایک بڑی خوبصورتی سے ایک کمبینیشن بناتے ہوئے ان کی شاعری میں دار آتا ہے، اور جب وہ اس کیفیت میں شعر کو پڑھتی ہیں تو شعر کا حسن واقعی 2 گنا ہو جاتا ہے۔ دوستو، پروین شاکر کی شاعری ایسی ہے کہ اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اس کی شاعری کے اتنے مختلف حوالے ہیں، اتنے مختلف شیڈ ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پروین شاکر کی شاعری کے جتنے مختلف رنگ ہیں، جتنے مختلف شیڈز ہیں، ان کی ذاتی زندگی، ان کی نجی زندگی، ان کی شاعری کے بارے میں کہ مختصراً تھوڑا تھوڑا سارے جو حوالے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس میں میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ تو مجھے آپ کی آرا سے پتہ چلے گا۔ آپ پروین شاکر سے اپنی محبت کا ثبوت دیں، آج کے اس ویلاگ کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کا خیال رکھیں تاکہ ہماری بات بڑی مضبوطی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ پروین شاکر کے ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ میزبان عرفان صادق کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔